अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरअसरार और सच्ची कहानी। वो एक मुस्ततील हॉल नुमा कमरा था। पहली नज़र में देखने से हॉल का गुमान हो रहा था, मगर हॉल के मुकाबले में छोटा था और आम कमरों की निस्बत थोड़ा बड़ा था, इसलिए उसे हॉल नुमा कमरा कहा जा सकता था। उसके वस्त में एक और छोटा सा कमरा था जिसके दोनों दरवाजे खुले हुए थे। उस कमरे के अंदर क्या था ये अंदर जाकर ही मालूम किया जा सकता था। बाहर से देखने में ये मुकम्मल अंधेरे में डूबा हुआ इंतहाई डरावना दिखाई दे रहा था। हालांकि उस हॉल नुमा कमरे में दो बड़ी खिड़कियां थीं जिनके पट में कभी शीशे लगे रहे होंगे, मगर गुजरते वक्त के साथ अब उसमें शीशे के नाम पर कांच के चंद टुकड़े लगे रह गए थे। उन खिड़कियों से आती रोशनी ने इस हॉल नुमा कमरे को तो रोशन कर रखा था, मगर उस कमरे में मौजूदा वो स्टोर नुमा कमरा इस रोशनी से यकसर महरूम था। लाल हवेली के 6 कमरे थे और ये हॉल नुमा कमरा उस लाल हवेली के 6 कमरों में से एक था। उस लाल हवेली की लोकेशन कुछ इस तरह से थी कि उस वसी हवेली के चारों तरफ बाउंड्री थी, फिर कमरे, किचन, बाथरूम वगैरह थे। ये हॉल नुमा कमरा सबसे आखिर में था। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना तारुफ करा दूं ताकि आगे उस बंद कमरे का राज जानने में आसानी रहे। मेरा नाम वसी अहमद है। हम 5 बहन भाई हैं। मुझसे बड़ी एक बहन है, फिर हम 3 भाई वसी, शायान, हसान और फिर एक बहन मरियम है। हम 5 बहन भाई अपने मामा पापा और दादी के साथ रहते हैं। पहले हम जुबैरी कॉलोनी में रहते थे जहां हमारा 2 मंजिला घर था। ऊपर वाले पोर्शन में हम, जबकि नीचे वाले पोर्शन में ताई अम्मी अपने 2 बेटों, एक शादीशुदा दूसरा कंवारा था, उनके साथ रहती थी। ताया अबू का कुछ साल पहले इंतकाल हो गया था। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कि ना जाने किसने ताई अम्मी के जहन में ये बात डाल दी कि अपने देवर से इस घर का हिस्सा ले लो वरना वो गसब कर लेगा। पहले दबे अल्फाज में, फिर साफ अल्फाज में अपने हिस्से का मुतालबा शुरू कर दिया। दादी ने उन्हें समझाया भी, मगर वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने को तैयार न थी। अब तो उनके बेटे भी पापा से बदतमीज़ी करने लगे थे। आए दिन घर में इसी बात को लेकर झगड़े रहने लगे। मेरे पापा की गवर्नमेंट जॉब थी, वो अकेले कमाने वाले थे। अक्सर वो ताई अम्मी की भी मदद कर दिया करते थे, मगर ताई अम्मी और कज़न्स को इस बात का भी लिहाज ना था। अगर पापा के पास इतने पैसे होते तो ताई अम्मी को उनके हिस्से के पैसे देकर वो सारा घर खुद रख लेते, क्योंकि पापा इस घर को बेचना नहीं चाहते थे। मगर हर वक्त की चकचक से तंग आकर उन्होंने ये घर फरोख्त करके उन लोगों का हिस्सा दे दिया, जिसे वसूल करके वो लोग कोरंगी चले गए। ये उन लोगों ने पहले से तय कर रखा था। पापा ने अपने हिस्से की रकम से अपने जानने वाले की मदद से सरजानी में एक घर ले लिया। इस घर में पापा ने वो पैसे भी लगा दिए थे जो उन्होंने हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए जमा करके रखे थे। इस घर में अभी काफ़ी काम बाकी था और इसकी तामीर जारी थी। तब तक के लिए हमें किराए के घर में रहना था। इसके लिए पापा के दोस्त ने सरजानी में एक किराए का घर बता दिया। हम जुबैरी कॉलोनी से सीधा उस घर में आए थे। नीचे 2 कमरे, किचन, बाथरूम, ऊपर एक कमरा और बाकी छत खुली हुई थी। छत के कोने में पानी की टंकी थी। ये खुला हवादार घर हमें बेहद पसंद आया। मेरे 3 छोटे बहन भाई पूरे घर में खेला करते थे, जबकि मैं मोबाइल पर गेम खेलता रहता, क्योंकि अभी स्कूल में हमारे एडमिशन नहीं हुए थे और बोरियत से बचने का ये वाहिद तरीका था। इस घर से कुछ फासले पर एक जामे मस्जिद थी। दादी को अलार्म लगाने की ज़रूरत न थी, क्योंकि फजर की अजान की आवाज़ साफ सुनाई देती थी। इस आवाज़ से ही सब बेदार हो जाते और नमाज फजर अदा करते। पापा ने अभी हमारे एडमिशन स्कूल में इसलिए नहीं करवाए थे कि हमारे घर का काम बस मुकम्मल हुआ चाहता था। वहीं हमारे स्कूल में दाखिले करवाए जाने थे। यहाँ अभी हमारे दोस्त भी नहीं बने थे, इसलिए मैं बहुत बोर हो रहा था। पापा ने बाहर निकलने से मना कर रखा था। नई जगह थी शायद इसलिए। मैं तो मोबाइल पर गेम्स खेलता रहता था। मेरी बहन माहीन एक कॉपी पर मेहंदी के डिज़ाइन बनाती रहती थी। बोरियत से बचने के लिए उसने ये तरीका निकाला था। पापा लड़कियों को मोबाइल देने के हक में ना थे, इसलिए वो और क्या करती। गर्मियों के दिन थे, नीचे कमरों में बहुत हब्स हो जाता था, इसलिए अम्मी ने सबके बिस्तर ऊपर छत पर लगा दिए थे।
کھلا ایریا تھا اس لیے اچھی ہوا آتی تھی۔ ہم لوگ رات کا کھانا جلدی کھا کر سو جایا کرتے تھے کیونکہ فجر کی اذان سے سب کی آنکھ جلد کھل جایا کرتی تھی۔ ایک رات ہم سب سوئے ہوئے تھے کہ اچانک میری چھوٹی بہن مریم نے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی تیز آواز سے سب اٹھ بیٹھے۔ کیا ہوا بیٹا، ایسے کیوں رو رہی ہو؟ امی نے اسے خود سے چمٹاتے ہوئے پوچھا۔ امی وہاں، اس نے انگلی سے ٹینکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس نے وہاں کسی کو دیکھا ہے۔ اس کی بات سن کر پاپا جھٹ اٹھے، اس ٹینکی کی طرف گئے، میں بھی ساتھ گیا، مگر وہاں تو کوئی نہ تھا۔ پاپا نے آ کر کہا کہ بیٹا وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ خواب میں ڈر گئی ہوگی۔ نہیں پاپا، میں نے ابھی خود دیکھا ہے، مجھے پیاس لگ رہی تھی، میں پانی پینے کے لیے اٹھ رہی تھی کہ میں نے ایک آدمی کو چھت پر چلتے پھرتے دیکھا ہے، میرے چیخنے سے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ مریم اب کافی سنبھل چکی تھی۔ اچھا بیٹا، اب اگر آپ کو پیاس لگے تو اپنی ماما کو اٹھانا، خود مت اٹھنا، بلکہ یوں کرو پانی کی بوتل اپنے ساتھ رکھ کر سونا، تب بھی ڈر لگے تو اپنی ماما کو اٹھا لینا۔ پاپا کی بات سن کر مریم نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ اب کسے نیند آتی، باقی کی رات جاگ کر باتیں کرتے ہوئے کٹی۔ ویسے بھی فجر میں وقت ہی کتنا رہ گیا تھا۔ بعد میں دادی نے پاپا کو بتایا، مریم سچ کہہ رہی ہے، انہوں نے تو شروع دنوں سے ہی کسی آدمی کو چھت پر چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ میں نے تو تم سے اس کا تذکرہ اس لیے نہ کیا کہ اتنی مشکل سے یہ گھر ملا ہے۔ دوسرے اس بات کو سن کر سب خوفزدہ ہو جاتے۔ پہلے دن تو میں بھی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ خیر، ڈر تو اب بھی بہت لگتا ہے، مگر اس ہیولے نے اب تک ایسی کوئی حرکت نہیں کی ہے جس سے ہمیں کوئی نقصان پہنچے۔ ہاں بیٹا، وہ ایک ہیولا ہے، اس کے چاروں طرف ہلکی سی روشنی ہوتی ہے جو اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہی ہوتی ہے۔ پہلے دن میں سمجھی تھی کہ شاید ہمارے گھر میں کوئی چور گھس آیا ہے، مگر وہ ہیولا جب کچھ آگے آیا تو خوف کی شدت سے میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی، کیونکہ اس کے جسم کے آر پار دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے جسم کی شبیہ اتنی ہلکی تھی کہ اس کے جسم کے پار کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا ایسا گلا خشک ہوا تھا کہ کئی بار میں نے سوچا تمہیں بتا دوں، مگر ہر بار کہتے کہتے رک گئی کہ ابھی اسے کون سا کسی اور نے دیکھا ہے، دوسرے وہ ہمیں کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا رہا، تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں، بتاؤں کہ نہ بتاؤں۔ اسی کشمکش میں آج مریم نے دیکھ لیا۔ یہ کہہ کر دادی خاموش ہو گئی۔ اماں، آپ کو مجھے پھر بھی بتانا چاہیے تھا، دیکھا نہیں میری بیٹی کس بری طرح سے ڈر گئی ہے، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو۔ پاپا کو دادی کا چھپانا پسند نہ آیا تھا۔ اگلے ہی کچھ دنوں میں ہم اس گھر سے دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ پاپا کے دوست کی مدد سے یہ گھر ملا تھا۔ جتنے شارٹ نوٹس پر پاپا نے گھر کا کہا تھا ویسا ہی گھر ملا تھا، یعنی زندگی کی ہر سہولت سے محروم۔ نہ یہاں بجلی تھی، نہ گیس اور نہ ہی پانی۔ بجلی کے لیے کنڈا سسٹم تھا، پانی بورنگ کا استعمال ہوتا تھا۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے زیادہ تر لوگ لکڑیوں پر کھانا بناتے تھے یا LPG گیس کا استعمال کرتے تھے۔ زبیری کالونی کے مقابلے میں سرجانی میں بہت کم رونق تھی۔ ہم رونق کے عادی ہو چکے تھے، اس لیے ہمارے دل نہیں لگ رہے تھے۔ دوسرے یہ گھر بہت چھوٹا تھا، 2 کمروں کے علاوہ باقی گھر کچا تھا۔ LPG گیس کے لیے کافی دور جانا پڑتا تھا۔ ختم ہونے پر ماما کو لکڑیوں پر کھانا بنانا پڑتا۔ دادی اور ماما لکڑیاں جلاتی جس سے گھر میں دھواں بھر جاتا۔ کمرے چھوٹے، صحن بڑا تھا۔ دھوپ اور دھوئیں میں رہ کر ماما کا رنگ بہت متاثر ہو رہا تھا۔ ماما ہر مشکل برداشت کر رہی تھی، مگر اپنا کالا ہوتا رنگ دیکھ کر وہ جھلا اٹھیں۔ انہوں نے پاپا سے دوسرے گھر کا مطالبہ شروع کر دیا۔ پاپا نے انہیں بہت سمجھایا کہ بس اپنے گھر کا تھوڑا سا کام باقی رہ گیا ہے، مگر انہوں نے ضد پکڑ لی۔ مجبوراً ایک بار پھر پاپا نے اپنے اسی دوست سے بات کی۔ کچھ دنوں بعد پاپا کے دوست نے مکہ ہوٹل سے کافی آگے لال حویلی کے نام سے ایک گھر کا بتایا۔ پاپا نے کہا مجھے نام سے کیا لینا دینا ہے، بس آپ میری مالک مکان سے بات کرا دیں، باقی کے معاملات میں خود طے کر لوں گا۔ پاپا مالک مکان سے ملے اور اس گھر کو دیکھا تو انہیں یہ گھر کافی پسند آیا۔ میں بھی پاپا کے ساتھ تھا، مجھے بھی گھر پسند آیا۔ مالک مکان نے ایڈوانس وصول کرنے کے بعد چابی پاپا کے حوالے کرتے ہوئے انہیں تاکید کی کہ اس گھر میں 6 کمرے ہیں، 5 کمروں میں آپ رہیں مگر چھٹے سے دور رہیں۔ ویسے بھی یہ گھر بہت بڑا ہے، اس لیے آپ کو چھٹے کمرے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اس کے 4 اطراف باؤنڈری بنائی گئی تھی، درمیان میں ایک راہداری تھی، پھر کمرے تھے۔ 5ویں کمرے کے سامنے ایک بڑا سا کچن تھا، آخر میں وہ بڑا سا کمرہ تھا جس کی طرف جانے سے مالک مکان نے منع کیا تھا۔
یہ گھر سب کو بے حد پسند آیا تھا کیونکہ یہ بہت بڑا تھا اور زندگی کی بنیادی سہولتوں سے آراستہ تھا۔ اس میں پانی، بجلی، گیس کا کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم اپنے گھر کا زیادہ تر سامان زبیری کالونی میں ہی فروخت کر کے آ گئے تھے، اس لیے جو تھوڑا بہت سامان تھا اسے سیٹ کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ یہاں شفٹ ہونے کے 15 دن بعد میری ماما سے چھوٹی بہن یعنی ہماری ریحانہ خالہ ملنے آئی تھیں۔ ان کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹے 2 بیٹیاں۔ بڑا بیٹا میرا ہم عمر اور میرا دوست تھا۔ ان کی بیٹی ماہین سے چھوٹی تھی مگر اس میں اور ماہین میں بہت اچھی دوستی تھی۔ باقی دونوں بچے میرے چھوٹے بہن بھائی سے اٹیچ تھے۔ میری ماما نے ریحانہ خالہ کو اس حویلی کے بارے میں بتایا تھا۔ وہ اسی اشتیاق میں آئی تھیں۔ کچھ دیر بعد میری ماما نے انہیں پورا گھر دکھایا۔ آخر میں وہ بند کمرے کی طرف بھی آئیں۔ باہر سے دیکھ کر جانے لگیں تو ریحانہ خالہ بولیں، فرزانہ یہ کمرہ نہیں دکھاؤ گی؟ ماما نے کہا، میں اسی کمرے کی تو بات کر رہی تھی کہ مالک مکان نے اسی کمرے سے دور رہنے کا کہا ہے۔ چلو اب آؤ چلتے ہیں۔ ریحانہ خالہ نے بھی زیادہ زور نہ دیا۔ کچھ دیر بعد دوپہر کا کھانا لگ گیا۔ سب نے بڑے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا اور باتوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے احد کو اشارہ کیا اور اسے لے کر دوسرے کمرے میں آ گیا۔ موقع اچھا تھا۔ میرے اندر جو تجسس سر ابھار رہا تھا، میں نے اپنے کزن احد سے کہا، یار میں جب سے یہاں آیا ہوں اس بند کمرے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آخر اس میں ایسا کیا ہے جو مالک مکان نے اس سے دور رہنے کی تلقین کی ہے؟ کئی بار میں نے کمرہ کھول کر دیکھنے کی کوشش کی مگر ہر بار کبھی ماما آواز لگا دیتی، کبھی کوئی اور آ جاتا۔ میں چاہ رہا تھا کوئی ساتھ ہوتا تو زیادہ بہتر تھا۔ یہ بول کے تجھے ڈر لگ رہا تھا؟ یہ بولنا کہ تجھے ڈر لگ رہا تھا، احد نے میرا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ نہیں یار، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ اصل میں پاپا نے بھی مجھے اور سب بچوں کو سختی سے منع کیا ہے کہ اگر میں اس کمرے کے آس پاس بھی نظر آیا تو خیر نہیں۔ بس پاپا کے ڈر سے میں احتیاط برت رہا تھا۔ پر ابھی تو سب مصروف ہے نا، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ہم کمرہ کھول کر اندر دیکھیں گے اور آ جائیں گے۔ چل تو کہتا ہے تو دیکھتے ہیں اس کے اندر ہے کیا، احد نے اٹھتے ہوئے کہا۔ کچھ ہی لمحوں بعد ہم اس کمرے کے باہر کھڑے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ احد نے مجھے اشارہ دیتے ہی کمرے کی کنڈی کھول کر دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا۔ ایک ہلکی سی چرچراہٹ سے وہ دروازہ کھل گیا۔ یہ ایک ہال نما کمرہ تھا۔ اس کے اندر سامنے ہی ایک اور چھوٹا سا کمرہ نظر آ رہا تھا۔ وہ کمرہ مکمل اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ ہم آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے آگے بڑھنے لگے۔ ہمارا رخ اب اس اندھیرے کمرے کی طرف تھا۔ حالانکہ اس ہال نما کمرے میں 2 بڑی کھڑکیاں موجود تھیں، پھر بھی اس میں کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے رات کا گمان ہو رہا تھا۔ ابھی ہم اس کمرے سے چند قدم دور ہی تھے کہ اچانک ماما کی آواز آئی، وسیع بیٹا دودھ لے کر آ جاؤ، چائے بنانی ہے۔ ماما کی آواز سن کر میں گھبرا اٹھا اور احد سے یہ کہتے ہوئے کہ میں دودھ لینے جا رہا ہوں، تو دروازے کی کنڈی لگا کر آ جا۔ ماما ابھی آیا، میں نے بھی ماما کو آواز لگا کر کہا۔ میرے پیچھے احد بھی کمرے سے باہر آ گیا۔ یہاں پر دکانیں تھوڑی دور تھیں۔ دور ہونے کی وجہ سے گھر کا سودا سلف اور کم پڑ جانے والی چیزیں مجھے ہی لانی پڑتی تھیں۔ آبادی کم ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کو، خاص کر چھوٹے بہن بھائی کو، تو بالکل باہر نکلنے کی اجازت نہ تھی۔ مجھے بھی صرف ضرورت کے وقت ہی اجازت تھی۔ شام کی چائے پیتے ہی ریحانہ خالہ جانے کی تیاری کرنے لگی کیونکہ ماما نے انہیں پاپا کے 2 موبائل چھن جانے کا بتا دیا تھا۔ یہاں اندھیرا پھیلتے ہی لوٹ مار کا بازار گرم ہو جاتا تھا۔ پاپا کے بھی 2 قیمتی موبائل اور نقدی چھن چکی تھی۔ ایک بائک سے بھی ہاتھ دھونے پڑے تھے۔ اسی وجہ سے پاپا اب کافی پیدل چل کر چنگچی سے آتے جاتے تھے۔ ماما نے ریحانہ خالہ سے کہا، تم جب بھی آنا دن کے وقت آنا، یہاں رات کے وقت آنا جانا ٹھیک نہیں۔ ریحانہ خالہ نے دادی سے، ماما سے مصافحہ کیا اور ہم سب بچوں کو ماما کے منع کرنے کے باوجود پیسے دیے۔ وہاں ماہین نہ تھی۔ ماما کہنے لگیں، یہ ماہین کہاں غائب ہو گئی؟ جاؤ حسان، آپ ہی کو بلا کر لاؤ۔ کچھ دیر بعد حسان واپس آیا تو کہنے لگا، ماما میں نے ماہین آپ ہی کو ہر جگہ دیکھ لیا ہے مگر وہ کہیں نہیں ہے۔ اچھا چلو چھوڑو، ہو سکتا ہے واش روم میں ہو۔ فرزانہ یہ پیسے تم ماہین کو دے دینا۔ ماما اور ریحانہ خالہ کی عمروں میں 1 سال کا ہی فرق تھا، اس لیے ریحانہ خالہ ماما کا نام لیا کرتی تھیں۔ ریحانہ خالہ کے جانے کے بعد بھی جب ماہین نہ آئی تو ماما کو تشویش ہوئی۔ انہوں نے اسے آوازیں دینا شروع کر دیں مگر نہ تو وہ آئی اور نہ ہی اس نے کوئی جواب دیا۔ یا اللہ، یہ ماہین کہاں چلی گئی؟ اب تو ماما گھبرا اٹھیں۔
اب تو ہم سب ہی مل کر اسے ڈھونڈ رہے تھے۔ دادی اسے آوازیں لگاتے ہوئے جب اس چھٹے کمرے کی طرف پہنچی تو دیکھا آج اس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ دادی نے جھجکتے ہوئے اندر جھانکا تو دیکھا ماہین اس بند کمرے کے اندر موجود سر جھکائے کھڑی ہے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کھڑے کھڑے سو گئی ہو۔ دادی دوڑنے والے انداز میں اندر گئیں۔ ارے ماہین بیٹا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا، اسی حالت میں کھڑی رہی۔ اے بیٹا، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، مگر اب بھی ماہین خاموش بت بنی کھڑی رہی۔ یہ دیکھ کر دادی ہول گئیں، اس کا ہاتھ پکڑا جو بے حد سرد ہو رہا تھا۔ اسے لے کر وہ باہر آ گئیں۔ ماما بھی اسی طرف آ رہی تھیں، دوڑ کر قریب آئیں۔ اماں، یہ کہاں سے ملی آپ کو؟ دادی نے اس بند کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس دوران پاپا بھی آ چکے تھے۔ ماہین یہ کہتے ہوئے سب کے درمیان سے اٹھ کر چلی گئی۔ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونے جا رہی ہوں۔ ارے یہ کون سا وقت ہے سونے کا بھائی؟ دادی نے کہا، مگر وہ سنی انسنی کر کے چلی گئی۔ غضب خدا کا، دونوں وقت مل رہے ہیں اور اس لڑکی کو سونے کی پڑی ہے۔ دادی نے ناگواری سے کہا، ہاں اماں، مغرب کا وقت تو ہے، پر کوئی بات نہیں، سونے دیں اس کو، کچھ دیر سو لے گی تو طبیعت کی بیزاری دور ہو جائے گی۔ ماما نے ماہین کی سائیڈ لی، پھر انہوں نے ریحانہ خالہ کے آنے کے بارے میں پاپا کو بتایا۔ انہوں نے ماہین کا اس بند کمرے سے ملنے والا ذکر گول کر دیا۔ اس دن کے بعد سے پتہ نہیں سب نے محسوس کیا یا نہیں، مگر میں نے ماہین میں واضح تبدیلی محسوس کی تھی۔ اب اس میں پہلے والی بات نہ رہی تھی۔ طبیعت میں چڑچڑاپن اور خودسری در آئی تھی۔ اب وہ بات بے بات چھوٹے بہن بھائیوں کو مارنے پیٹنے لگی۔ پہلے تو مہندی کے ڈیزائن اپنی کاپی میں بناتی رہتی تھی، اب ایک کونے میں بیٹھی خلاؤں میں تکتی رہتی۔ ایسے میں اگر کوئی چھیڑ دیتا تو اس کی شامت آ جاتی۔ ایک بار تہجد پڑھ کر دادی نے سوچا ماہین پر بھی دم کر دیں۔ وہ جب اس کی طرف آئیں تو وہ اپنے بستر سے غائب تھی۔ دادی کو تعجب ہوا کہ یہ کہاں چلی گئی۔ پھر خیال آیا واش روم چلی گئی ہوگی، مگر کافی دیر گزرنے کے بعد بھی جب وہ نہ آئی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اتنے میں دور کہیں سے فجر کی اذان سنائی دی۔ دادی پاپا کو جگانے کا سوچ رہی تھیں تو دیکھا ماہین نیند کی کیفیت میں چلی آ رہی ہے اور آتے ہی اپنے بستر پر ڈھیر ہو گئی۔ دادی اسے چھوڑ کر نماز فجر ادا کرنے چلی گئی۔ دن بدن ماہین کی حالت جنونی ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ میرے ساتھ دوستوں کی طرح رہتی تھی، اب وہ مجھ سے ہر وقت لڑتی رہتی۔ ایک بات میں نے اور بھی محسوس کی، وہ یہ کہ اب میرے چھوٹے بہن بھائی بھی ہر وقت آپس میں لڑتے جھگڑتے دکھائی دیتے۔ ہمارے گھر کا ماحول کچھ عجیب سا ہو گیا تھا۔ میرے ذہن میں خیال آتا، کہیں ایسا تو نہیں جس دن سے اس بند کمرے کو کھولا گیا ہے یہ اسی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ماما نے ماہین کے اس بند کمرے سے ملنے والی بات گول کر دی تھی، صرف پاپا کو اس کمرے کے کھلنے کا بتایا تھا، جس پر پاپا نے پتہ نہیں کیوں کوئی نوٹس نہیں لیا اور یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ اتنے لوگ تھے، کھول دیا ہوگا کسی نے، واپس اس دروازے کو بند کر دو۔ دروازہ تو بند کر دیا گیا تھا، مگر مجھے لگتا تھا اس میں رہنے والے اثرات آزاد ہو گئے تھے۔ یہ میرا خیال تھا، کیونکہ اس دروازے کو بند کر دیا جاتا مگر پھر بھی وہ کھلا ہوا ملتا، اور جب اس کو بند کیا جاتا تو بند کرنے والا چاہے جو بھی ہو، اسے اس کمرے میں موجود ایک سفید کپڑوں میں ملبوس پھرنے والا شخص صاف دکھائی دیتا تھا۔ اس سفید کپڑوں میں پھرنے والے شخص کو میں نے بھی دیکھا تھا۔ سر کے سوا باقی اس کا تمام جسم سفید کپڑوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ اس کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہلتا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ یہ دیکھ کر دادی نے سب کو وہاں سے گزرنے اور جانے سے منع کر دیا تھا۔ ماہین کی جنونی حالت روز بروز بڑھتی جا رہی تھی۔ اس وجہ سے وہ کئی بار ماما سے پٹ چکی تھی، مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اس کے ہاتھ میں جو کچھ بھی آ جاتا وہ سامنے والے کو دے مارتی۔ ایک بار تو اس نے حد ہی کر دی۔ معمولی سی بات پر اس نے مجھ پر حملہ کر دیا اور کینچی کا وار میری ٹانگ پر کر دیا، جس سے میری ٹانگ پر اتنا گہرا زخم آیا کہ 15 ٹانکے آئے، جس سے میرا بہت سا خون بہا تھا۔ میں باوجود لڑاکا ہونے کے زخم کی تکلیف برداشت نہ کر سکا اور رو پڑا۔ پاپا کو صحیح معنوں میں اب ہوش آیا، حالانکہ دادی پہلے ہی پاپا کو اس طرف توجہ دلا چکی تھیں، مگر پاپا نے کوئی توجہ نہ دی تھی۔ ماہین کو ڈانٹ ڈپٹ کر کے بات ختم کر دی تھی۔ میرا اتنا گہرا زخم دیکھ کر اب پاپا کو اندازہ ہو رہا تھا کہ ماہین پاگل پنے کی حدود کو چھو رہی تھی۔ ایسے میں اسے کسی سائیکائٹرسٹ کو دکھانا ضروری ہو گیا تھا۔ دادی کہنے لگیں، آفتاب بیٹا، یہ ڈاکٹر سائیکائٹرسٹ وغیرہ کو چھوڑو، اسے کسی بابا، کسی عامل کو دکھاؤ۔ مجھے تو یہ کوئی اور ہی معاملہ لگ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ اپنے آپ کو ہی نقصان پہنچا لے۔
اس سے پہلے کہ میرا ڈر حقیقت میں بدل جائے اسے کسی اچھے عامل کو دکھا دو۔ پھر انہوں نے ریحانہ خالہ کے آنے کے دن سے لے کر اب تک کی تمام باتیں پاپا کو بتا دیں۔ اتنا کچھ ہو گیا اور کسی نے مجھے بتایا تک نہیں۔ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا بیٹا، اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ پاپا تمام بات جاننے کے بعد گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ فکر مندی ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ ادھر ماہین کی جنونی کیفیت کا یہ عالم تھا کہ وہ مہندی کے ڈیزائن کی کاپی جسے وہ اپنی جان کی طرح عزیز رکھتی تھی، اپنی جنونی حالت میں اس نے وہ تک پھاڑ ڈالی۔ اس سے بھی بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ معاملہ بڑا گھمبیر تھا۔ دادی اپنے بیٹے کو پریشان دیکھ کر خود بھی بہت پریشان تھیں۔ وہ رات کو جاگ کر عبادت کرنے لگیں۔ اپنے بیٹے کی اولاد کی سلامتی کی دعائیں ہر وقت ان کے منہ پر رہتیں۔ ایک رات دادی ایسے ہی عبادت میں مصروف تھیں۔ انہوں نے سوچا ماہین پر بھی دم کر دیا جائے۔ یہ سوچ کر انہوں نے ایک گلاس پانی لیا، اس پر دم کر کے زبانی آیت پڑھتے ہوئے ماہین کی طرف آئیں تو دیکھا حسب معمول وہ اپنی جگہ سے غائب تھی۔ یہ کہاں چلی گئی؟ زیر لب بولتے ہوئے وہ کچھ سوچ کر اس بند دروازے کی طرف آئیں۔ اس کا دروازہ بھیڑا ہوا تھا۔ انہوں نے ڈرتے ڈرتے اندر جھانکا تو انہیں حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ ماہین بال کھولے اس کمرے میں موجود تھی۔ دادی سارے ڈر بالائے طاق رکھ کر ماہین کی طرف لپکیں اور اسے کندھے سے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، ماہین بیٹی تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ چلو یہاں سے۔ یہ کہنے کے ساتھ ہی انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے کمرے میں لے آئیں۔ ماہین نیند کی کیفیت میں تھی۔ دادی نے اسے بستر پر لٹایا تو لیٹ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر دیں۔ آج والے واقعے نے دادی کے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ ماہین کا اتنی رات گئے اس بند کمرے میں جانا کوئی معمولی بات نہ تھی۔ اس کمرے میں کیسی ناگوار سی بو تھی کہ اسے محسوس کر کے ابکائی سی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح دادی نے پاپا کو رات والا واقعہ سنایا۔ اس وقت میں بھی وہاں موجود تھا۔ ماہین خاموشی سے ناشتہ کرنے میں مصروف تھی، جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پاپا نے جب ماہین سے پوچھا تو اس نے ان تمام معاملات سے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، پاپا مجھے تو نہیں معلوم دادی کیا کہہ رہی ہیں، میں تو سو رہی تھی۔ اس کے لہجے اور چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ پاپا نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب تو ماہین کو کسی عامل کو دکھانا ہی پڑے گا۔ اب میں اندر ہی اندر خود کو ملامت کر رہا تھا کہ کاش نہ میں اس دن کمرے میں جاتا اور آہت سے کہنے کے بجائے خود دروازہ بند کرتا تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ جمعرات کے روز ماما پاپا ماہین کو ایک بابا کے پاس لے کر گئے۔ انہوں نے تمام باتیں جاننے کے بعد کچھ دیر پڑھائی کی، پھر کہنے لگے، آپ جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر سے جتنی جلدی ممکن ہو دور چلے جائیں۔ مزید رہنا اس موجودہ صورتحال سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، کسی کی بھی جان جا سکتی ہے۔ دوسرا، آپ اپنی بیٹی کی جلد از جلد شادی کر دیں، آپ کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس گھر میں، خاص طور پر اس کمرے میں جن کا بسیرا ہے اور آپ کی بیٹی پر اسی کے اثرات ہیں۔ ہمارا سرجانی والا گھر مکمل ہو چکا تھا۔ سرجانی میں 3 گھروں میں رہنے کے بعد پاپا اتنے بددل ہوئے کہ اپنے گھر جانے کے بجائے پاپا نے اسے کرائے پر دے کر ہم سب کو لے کر واپس زبیری کالونی آ گئے۔ اب ہم سرجانی والے گھر سے ملنے والے کرائے کی رقم یہاں ادا کر کے رہ رہے ہیں۔ سچ پوچھیں تو ادھر ہم سکون میں ہیں۔ پاپا نے ماہین کو 9ویں 10ویں کے کمبائن پیپرز دلوائے۔ اس کا رزلٹ بھی نہ آیا تھا کہ پاپا نے اس کی شادی کر دی۔ آج اس کی ایک بیٹی ہے اور وہ اپنے گھر میں بے حد خوش ہے۔ اب اس پر جنونی دورے پڑنے بند ہو گئے ہیں۔ ایک دن ماہین کچھ دن کے لیے میکے آئی ہوئی تھی۔ سب باتوں میں مصروف تھے۔ یوں ہی ان باتوں کے دوران اس لال حویلی کا ذکر نکل آیا تو میرے ذہن میں مچلتا تجسس میرے لبوں پر آ گیا۔ موقع ملتے ہی میں نے ماہین سے اس کمرے کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اس کمرے کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا، جس دن ریحانہ خالہ لال حویلی والے گھر میں آئی تھیں ہم اسے لال حویلی والا گھر کہتے تھے۔ اس دن میں اور یمنا ساتھ تھے۔ میں نے اسے اپنے بنائے گئے مہندی کے ڈیزائن دکھائے اور پھر پورا گھر دکھانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم لوگ باتیں کرتے ہوئے اس بند کمرے کی طرف جا نکلے۔ دیکھا تو اس کا دروازہ اس دن کھلا ہوا تھا۔ یہ دروازہ کس نے کھول دیا؟ خود کلامی کرتے ہوئے میں نے جیسے ہی دروازہ بند کرنا چاہا تو میرے ذہن میں خیال آیا کیوں نہ اسے اندر سے دیکھا جائے۔ یہ سوچ کر میں نے یمنا سے کہا، آؤ ہم اسے دیکھتے ہیں۔ ہم دونوں کمرے میں داخل ہو گئے۔ فرش پر گرد تھی، دیواروں پر جالے تنے تھے اور یمنا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ پھر یمنا رک گئی اور کہنے لگی، واپس چلو، مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے یمنا سے کہا کہ بس اس کے وسط میں یہ جو چھوٹا کمرہ سا بند ہے اسے کھول کر دیکھتے ہیں کہ اس کمرے میں کیا ہے، پھر یہاں سے چلتے ہیں۔
وہ کہنے لگی مجھے کوئی کمرہ نہیں دیکھنا، چلو یہاں سے۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر تقریباً گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے گئی۔ جب سب چائے پی رہے تھے تو میرا ذہن وہیں ٹکا ہوا تھا۔ میں نے سوچا ابھی موقع ہے، سب باتوں میں مصروف ہیں، بس ایک نظر اس کمرے کو دیکھ لوں، آخر ایسا کیا ہے اس میں جو مالک مکان نے اس میں جانے سے منع کر رکھا ہے۔ میں سب کی نظر بچا کر اٹھی اور جلدی سے اس کمرے میں آ گئی۔ شام قریب تھی، اس لیے کمرے میں آہستہ آہستہ روشنی بھی کم ہوتی جا رہی تھی۔ میں تیزی سے آگے بڑھی، میرا ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے اس کمرے کو دیکھوں اور فوراً وہاں سے نکلوں۔ اس ہال نما کمرے میں موجود اس چھوٹے سے کمرے کے دروازے کو جب کھلے ہوئے دیکھا تو میں نے کھلے ہوئے دروازے سے اندر کا جائزہ لیا۔ مجھے وہاں ایسی کوئی قابل ذکر چیز نہ ملی۔ وہاں تھا ہی کیا، خالی کمرہ تھا، دیواروں کا پلستر جھڑا ہوا تھا، نہ جانے کب اس میں رنگ و روگن کرایا گیا ہوگا، اب یہ بدرنگ معلوم ہو رہا تھا۔ اس کمرے میں ایک بہت ہی عجیب ناگوار سی بو تھی جسے سونگھ کر مجھے ابکائی سی محسوس ہوئی۔ میں وہاں سے فوراً پلٹی اور واپس جانے کے لیے قدم بڑھائے تو مجھے لگا میرے قدم من بھر کے ہو گئے ہیں، باوجود کوشش کے وہ اٹھ ہی نہیں رہے تھے۔ پھر اس کے بعد میرا ذہن سن سا ہو گیا، آگے کا مجھے کچھ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے واپس کون لایا یا میں خود واپس کیسے آئی مجھے کچھ معلوم نہیں۔ آج سوچتی ہوں کہ اگر مجھے اس کمرے میں اس سفید کپڑوں والے آدمی کا پتہ ہوتا کہ وہ وہاں رہتا ہے تو میں ہرگز اس کمرے میں جانے کی غلطی نہ کرتی۔ اتنا کہہ کر ماہین خاموش ہو گئی۔ اس وقت ہم سب کو معلوم ہوا کہ وہ چھوٹا کمرہ آسیبی تھا، وہاں کسی جن کا بسیرا تھا۔ اسی راز کے سبب اس مالک مکان نے ہمیں اس کمرے سے دور رہنے کا کہا تھا۔ ہمارے سرجانی سے آنے کے کچھ ہی دنوں بعد دادی کا بھی اچانک انتقال ہو گیا۔ میں اپنی دادی سے بہت اٹیچ تھا، ان کے جانے کا غم مجھے اب بھی ہے۔ اب پتہ نہیں یہ اس لال حویلی میں رہنے کی وجہ سے ہوا تھا یا اللہ پاک کی طرف سے بلاوا تھا، پر میرا ذہن تو اسے لال حویلی کی کاروائی سمجھتا ہے۔ اس لال حویلی میں گزارے وہ دن بھلائے نہیں بھولتے۔ ان واقعات کو سوچ کر آج بھی میرے جسم میں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔